चलें, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला थोड़ा तर हो जाए, उसके बाद पी ले और साथ मैं पी ले, अच्छे से पी ले। सर गला तर करके फिर सुर लगाएंगे सर। हाय हाय जिंदगी, सुर लगाने जो ना रहे बताओ। यार आप अगर अपना माइक बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी सर। अच्छा जी, वन लास्ट थिंग कि आपसे फीडबैक मैंने लेना था कि मैं जो कहानियां डालता रहता हूँ, आपको उस चीज की समझ आती है या ऊपर से चली जाती हैं बातें? सर आती है, समझ आती है हमें। आती है सर। ठीक है, मुझे इंग्लिश उर्दू आप की मैं बहुत बात नहीं अच्छे कर तरीके रहा। से एक्सप्लेन करते हैं सर, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करते हैं। और आप सबके लिए क्वेश्चन, मैं इंग्लिश उर्दू की बात नहीं कर रहा, जस्ट ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि मेरा आया मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ठीक है, आप सब लोगों को एक्सेप्ट है वो? जी सर। वेरी वेल, वेरी वेल। जी सर, जी सर। ओके जी, ठीक हो गया। Recording in progress. ओनली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा, हम वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करते हैं, तो उसी चीज को आगे लेके चलते हैं। इसमें कल हमने दो चीजें पढ़ी, दो रीजंस पढ़े कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करना है। उसमें पहला रीजन था मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा था हमारे पास फाइनेंशियल रीजंस। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चीज का, वो है हमारे पास लीगल रीजंस। ठीक है, अब लीगल रीजंस को हम देखते हैं। लीगल रीजंस क्या है या क्यों है, तो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक्स को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये कानून है, ये जो लीगल चीजें हैं ये आई कहाँ से। ठीक है, ये जो है तो निकली कहाँ से, इनकी पैदाइश जो है वो कैसे हुई। सबसे पहले एक हम देखते हैं, आप जाते हैं किसी भी दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक आपको अच्छी चीज देना, ठीक चीज देना, जिस चीज की आप पेमेंट कर रहे हैं वैसी ही चीज आपको देना, एक जो दुकानदार है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लीड करती है टू लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू लीगल रीजंस। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिस चीज की आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो ही चीज आपको मिले। इसी तरह आप दुकान से हट के जाते हैं, बड़े कोई सुपरमार्केट है आजकल जो मेगा मॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, एक ही छत के नीचे आपको हर एक चीज मिल रही होती है। वहां पे आप जिस तरह की पेमेंट करते हैं वो जो है तो आपको वैसी ही चीज मिलना आपका राइट है। और वहां पे जो एम्प्लॉयर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये हक है कि वो आपको, या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके जितने भी रिक्वायर्ड एक चीज है वो उसे अप टू द मार्क आपको प्रोवाइड करें। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इसके अलावा आप चले जाएं बहुत बड़े बड़े जैसे मॉल्स होते हैं हमारे पास, तो वहां पे डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट दुकानों वाले होते हैं, डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अब उनका भी आपस में इंटरेक्शन होता है। अब
یہ ہوتا ہے اکثر کنڈیشنز میں کہ قانون بننے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مار کٹائی یا جھگڑے وغیرہ آپس میں ہوتے تھے، یا فار ایگزامپل آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو وہ چیز ایز پر سٹینڈرڈ نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنائے گئے، ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ قانون بنائے گئے دنیا میں. فار ایگزامپل لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ آپ 1 کلو کے اندر 1000 گرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اگر پیمنٹ کر رہے ہو 1 kg آف رائس کے لیے، اور دکاندار اگر آپ کو رائس جو ہے وہ دے رہا ہے 800 گرامز، تو وہ اپنی ایک تو مورل رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا، اور اس کی اس مورل نیگلیجنس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ کیا کرتی ہے جی، قانون بناتی ہے. اب ان قانون بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی باؤنڈریز سے نکل رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی باؤنڈریز کے اندر واپس قید کرنا، ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کا حق پورا نہیں کرتے تو انہیں اس چیز کے لیے باؤنڈ کرنا. جتنی بھی خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک خرابی میں نے آپ کو گنوائی، جتنی بھی خرابیاں ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز قانون بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم موسٹ کامن اگزامپل دیکھتے ہیں. آپ بائک چلا رہے ہیں، ہیلمٹ پہننا کیا ہے جی، آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ٹریفک پولیس کی طرف سے کہ بھائی ہیلمٹ پہننا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کرائم کر رہے ہیں، آپ اپنی جو لیگل رسپانسبلٹی ہے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں. اب ان دو چیزوں میں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے اب کیا کیا جی، ریاست نے، اسٹیٹ نے کیا ہے جی، ایک ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کیا، ایک ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا. وہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے جی، ہمارے پاس ٹریفک پولیس. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ، اگر ہمارے پاس ہیلمٹ ہوتا بھی ہے، پاکستانی ہیں ہم، ہیلمٹ نہیں پہنتے، ہوا ہمیں اچھی لگتی ہے، ہماری زلفیں اڑ رہی ہوں، بال ہمارے اڑ رہے ہوں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اب پولیس کرنا کیا ہے جی، ہمیں چالان کر دیا جائے گا. اب چالان کیسے ہوتا ہے، چالان ہوتا ہے آپ کا جو قانون بنا ہوا ہے، جو ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے جی، آپ پھر اس اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہیں، اور اس ساری رسپانسبلٹی آپ کو یا اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے کے اوپر جو چیز انفورس کرتی ہے وہ کیا ہے، آپ کا قانون، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بھی فالو کروانے کے لیے آپ کا قانون جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں اب ہمارے پاس جو قانون ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے اگزامپل دی، سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن کی ہم اگزامپل لیتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ان لوگوں کا آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کے لیے جو قانون بنایا گیا اسے کہتے ہیں سول لا، ٹھیک ہے. اب سول لا ہمارے پاس کیا چیز ہے، سول لا ہمارے پاس ایسا قانون ہے جو کہ 2 ڈفرینٹ پارٹیز کو آپس میں ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اسے ختم کرواتی ہے. اب جو ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں، وہ 2 ڈفرینٹ پارٹیز کون کون ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے، تو وہ ان 2 لوگوں کا جو جھگڑا ہے وہ کس کے اندر آئے گا، سول کوڈ کے اندر. لیٹ سپوز کسی ایک بندے کا جھگڑا ہے کسی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، جیسے کہ کل بھی ذکر ہوتا رہا کہ کمپنسیشن. اب ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا اور ورکر کوئی انجرڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ ورکر جب عدالت میں جائے گا کمپنسیشن کلیم کرنے کے لیے، وہ کس کے ساتھ کس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اپنی آرگنائزیشن کے اگینسٹ یا اپنے امپلائر کے اگینسٹ، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ سول لا کے اندر آئے گا. اور ہمارے پاس جو سول لا ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا، لوگوں کو ان کا حق دلانا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ابھی
کہ ہمارے پاس سول لا کیسے کام کرتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس جو دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا آپس میں کوئی اختلاف ہو. اب دو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپس میں ان کا کوئی کلیش ہے یا کوئی جھگڑا ہے, تو وہ بھی کیا ہے جی ایٹ دا اینڈ عدالت میں جائیں گی, اور جو عدالت انہیں انٹرٹین کرے گی وہ کیا ہوگی, آپ کا سول لا کے اندر آ جائے گا. اب سول لا کے اندر کیا ہے جی آؤٹ کم, جو جس بندے کا حق ہے اس بندے کو حق دلانا عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا جو لا ہے, دوسری لا کی جو قسم ہے, دیٹ از کرمنل لا. ٹھیک ہے, اب کرمنل لا کیا ہے؟ کرمنل لا آپ کا بناتی ہے اسٹیٹ. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی ایک فار ایگزامپل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا, کوئی بندہ یا کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ لوگ مسائل کا شکار ہیں, وہاں کے لیے قانون بنایا جاتا ہے, وہاں کے لیے سٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کیمیکل انڈسٹری ہے, اب اس کیمیکل انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو کیا ہے جی وہ کیمیکل کی طرف ایکسپوز ہیں اور انہیں ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں. اب ایک گروپ آف پیپل ہیں یا گروپ آف ورکرز ہیں, وہ جاتے ہیں کسی بھی آپ کے پارلیمنٹ کے نمائندے کے پاس, وہ اپنی پرابلم اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ آرگنائزیشن ہے, یہ اس کے کام کی نیچر ہے, اس طرح کا کام ہے, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں, ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے. وہ جو ہمارے پاس ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ جناب جی کافی سوچتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں. وہ کیا کرتے ہیں, ایک پٹیشن تیار کرتے ہیں. اب وہ پٹیشن لے کے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ اس پٹیشن کو جب وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ بل پریزنٹ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جب بل پریزنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اب وہاں پہ ڈفرینٹ اینگل سے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور پھر وہاں پہ ایک اپنی طرف سے وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا قانون ہونا چاہیے, کیسے کنٹرولز ہونے چاہیے کہ یہ جو انجریز یا جو بیماریاں ہو رہی ہیں ورکرز کو یہ نہ ہوں. لیٹس سپوز ایسے کوئی کیمیکل ہے جو کہ انہیل ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ماؤتھ کے تھرو یا ایئر کے تھرو, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ ایک قانون بنا دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس نیچر کی جو بھی انڈسٹری ہوگی پورے ملک کے اندر کسی بھی کونے میں, وہاں پہ اکوپمنٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنا, ایسے اکوپمنٹس جن کی مدد سے انہیلیشن جو ہوتی ہے ہیزرڈس کیمیکلز کی, وہ انہیلیشن نہ ہو سکے. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, قانون بن گیا. اب اس قانون کو کیا ہے جی فردر وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے اس قانون کے اوپر, قانون جی پاس ہو گیا. اور وہاں سے وہ قانون یا وہ بل جاتا ہے اپر ہاؤس جسے ہم سینٹ کہتے ہیں, اور سینٹ میں جانے کے بعد کیا ہو گیا جی وہ بل سینٹ میں اسی طرح اپروو ہوتا ہے, اور دین پریزیڈنٹ اس کے اوپر سائن کرتا ہے, اور آپ کا بل جو ہے وہ ایک قانون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اب وہ قانون ہمارے پاس کیا ہے, وہ قانون ہمارے پاس بن گیا ہے کرمنل لا, ٹھیک ہے. اب اس قانون کی جو بندہ بھی خلاف ورزی کرے گا, اب ایک کیمیکل انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کے اندر جو ایک لا بن گیا, اس لا کو جو بندہ فالو نہیں کرے گا, دیٹ مینس کہ وہ جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اسے تسلیم نہیں کر رہا, وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, وہ لا کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, اس کنڈیشن کے اندر آپ کی ریاست کے جو ادارے ہوں گے یا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی, وہ اتھارٹی انسپیکشن کرے گی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ دیکھیں گے اگر سٹینڈرڈ جو بنائے گئے ہیں ان سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو ان سٹینڈرڈز کے اوپر ایک نیگلیجنس ہو رہی ہے, تو وہاں پہ عدالت کے اندر وہ اسٹیٹ کا ادارہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے بھائی یہ ہماری انڈسٹری ہے,
اور اس انڈسٹری کے اندر یہ جو سٹینڈرڈ یا یہ جو قانون بنایا گیا ہے ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، یہ قانون یہ لوگ فالو نہیں کر رہے. تو یہ جو جس کورٹ کے اندر فیصلہ جائے گا یا یہ ایک کیس جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کرمنل لا، ٹھیک ہے، یا کرمنل کورٹ اسے ہم کہتے ہیں، یا پینل کورٹ اسے کہا جاتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس سول لا تھا وہاں پہ دو پارٹیز ہیں، ایک ہے لوگ، پیپل ورسز پیپل، اور پیپل ورسز آرگنائزیشن، اور آرگنائزیشن ورسز آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، وہاں پہ اب اس میں دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے کلیمنٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ. ٹھیک ہے، اب کلیمنٹ کون ہے؟ وہ بندہ جو جا کے اپنے کیس دائر کرتا ہے یا اپنا کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے لے کے جاتا ہے دوسرے بندے کے اوپر جو کیس کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کلیمنٹ. اور جس بندے کے اوپر کیس کیا جاتا ہے، جسے عدالت طلب کرتی ہے یا عدالت بلاتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب سول لا کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ کلیمنٹ اور ڈیفینڈنٹ دونوں کیا ہیں جی؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آرگنائزیشن ورسز آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہوگا وہ ایک سنگل بندہ بھی ہو سکتا ہے، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہوگا، میں بھی کسی ورکر کی طرف سے آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ورکر کمپنسیشن کلیم کرنے چلا گیا. ٹھیک ہے، یا یہ جو کیمیکل انڈسٹری کی میں نے اگزامپل دی، اگر وہاں پہ ریاست کا کوئی ادارہ، اسٹیٹ کا کوئی ادارہ جا کے انسپیکشن کرتا ہے، وہ وہاں پہ سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر رہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، تو یہ آ گیا ہمارے پاس کرمنل لا کے اندر. لیکن کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ورکرز موجود تھے، ٹھیک ہے، اب وہ ورکرز کیا ہیں جی؟ بیمار ہو گئے. فار ایگزامپل لیٹس سپوز کیمیکل انہیل کرنے کی وجہ سے ایک ورکر کا جتنا ریسپیریٹری ٹریکٹ تھا وہ کیا ہے جی؟ ڈیمیج ہو گیا. اب اسے کوئی دمے کی بیماری ہو گئی یا ریسپیریٹری انفیکشنز ہو گئے. اب وہ بندہ چلا جاتا ہے عدالت کے اندر، وہ عدالت کے اندر جا کے کلیم کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ جو ڈیزیز ہوئی ہے اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے یا ہماری آرگنائزیشن ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو فالو نہیں کر رہے. اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو وہ فالو نہیں کر رہے، دیٹ مینس کہ ان کی ذمہ داری تھی، جو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈیزیز ہو گئی ہے. اب وہاں پہ کون ہے ہمارے پاس؟ کلیمنٹ. کلیمنٹ ہمارے پاس ہے ورکر، اور ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ ڈیفینڈنٹ ہے ہمارے پاس آرگنائزیشن. اب یہاں پہ ہے پیپل ورسز آرگنائزیشن، اور پیپل ورسز پیپل کیونکہ آرگنائزیشن کو جو رن کر رہے ہوتے ہیں آخر وہ بھی ایک کوئی انڈیویجول ہوگا یا گروپ آف پیپل ہوں گے. طرح سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی کہ کلیمنٹ کون ہوگا ان سول لا اور ڈیفینڈنٹ کون ہوگا. اور اسی طرح کرمنل لا کے اندر کلیمنٹ آپ کی اسٹیٹ ہوگی اور آپ کا ڈیفینڈنٹ جو ہوگا کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک آرگنائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، اب لیٹس سپوز کسی جگہ پہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ تھا اسے کسی نے مار دیا. وہاں پہ اب ایسی سچویشن ہے یا ایسے سرکمسٹانسز ہیں وہاں پہ کوئی بھی بندہ رپورٹ درج نہیں کرواتا. تو اکثر آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ریاست کی مدعیت میں فلاں مقدمہ درج ہو گیا. اب ریاست کی مدعیت کیا ہے؟ ریاست کی مدعیت یہ ہے کہ ریاست، اسٹیٹ ایز اے ون پارٹی کیس کرتی ہے اگینسٹ دا کرمنل جس نے اس شخص کو مارا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جب عدالت کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ کلیمنٹ کون ہوگا؟ کلیمنٹ اسٹیٹ ہوگی. اور ڈیفینڈنٹ کون ہوگا؟ ڈیفینڈنٹ وہ بندہ جس نے کرائم کیا ہے، جس نے اپنی لیگل رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں پاسبل ہمارے پاس وہ کیا نکلتے ہیں. اب ہمارے پاس جو آؤٹ کمز نکلتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے سول لا کا ہم دیکھتے ہیں تو سول لا کے اندر
कंपनसेशन दी जाती है किसी भी अपने क्लेमेंट को, ठीक है। अब कोई भी क्लेमेंट है, उसने केस किया और उसने अपना केस जो है वो प्रूव कर दिया, तो उसे कंपनसेट किया जाता है। अब कंपनसेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे जो है तो वो पे किए जाएं। फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारे पास एक बंदा है, उसकी जमीन के ऊपर किसी ने किया हुआ है कब्जा। अब वो बंदा केस लेके जाता है अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर क्या है जी, वो उस अपने केस को प्रूव करता है और उसकी जमीन के ऊपर जो नाजायज या गैर कानूनी कब्जा है, उस कब्जे को अदालत अगर छुड़वा देती है, दैट इज आल्सो अ कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और इसमें दूसरी तरफ कंपैरेटिवली हम देखते हैं, हमारे पास जो लीगल रीजन में एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ का, तो उसके आउटकम्स हमारे पास क्या निकलते हैं। अब हमारे पास क्रिमिनल लॉ के आउटकम्स जो हैं उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बंदे को कैद हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जो बंदा है उसके ऊपर फाइन हो सकते हैं, या आपका जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर फाइन हो सकता है, या कोई लाइसेंस वगैरह है वो लाइसेंस, या कोई परमिट है वो परमिट कैंसिल हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने आपको जो एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल को दोबारा लेके चलते हैं। अब वो एग्जांपल क्या थी कि भाई हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल इंडस्ट्री, उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वहां पे अब उसके अंदर ऑब्वियसली इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। और परमिट कौन इशू करता है? आपकी गवर्नमेंट या आपकी स्टेट इशू करती है। अब इन केस उन्होंने अपनी जो है लीगल कंप्लायंस नहीं की, तो लीगल कंप्लायंस ना करने की वजह से क्या होता है, उनका जो परमिट है या उन्हें जो इजाजत एक मिली हुई होती है स्टेट की तरफ से कि भाई यू आर अलाउड टू रन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आपके पास अगर केमिकल इंडस्ट्री है, लेट्स से आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या आपके पास कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ भी चीज है, उसके अंदर आपकी जो परमिट होगी या जो परमिशन होगी फ्रॉम द स्टेट, वो कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक मैंने आपको बताया, आपको पूरी एक कहानी समझाई कि कानून है क्या चीज, कानून निकला कहां से, कानून की जरूरत क्या है, या कानून काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। Recording stopped. जी हैंड रेज कर रहे हैं आप जी, क्वेश्चन कीजिएगा। मिस्टर अजीम तारिक अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। नहीं, ये बाय मिस्टेक हो गया, काइंडली इग्नोर कीजिएगा इसको। ओके, कोई इशू नहीं जी। अभी आप लोगों को ये कहानी समझ आई है कि भाई कानून आया कहाँ से, कानून निकला कहाँ से, या इसकी जरूरत क्या है, या कानून काम कैसे करता है? सर समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे जो है, आगे हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि हेल्थ एंड सेफ्टी में लीगल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या जो लीगल कंप्लायंस है वो क्या है, या उसका क्या मकसद है, या उसके अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह से होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं उसमें। एक मिनट दीजिएगा, क्लास को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
Recording in progress. अब हम देखते हैं स्पेसिफिक टू और टॉपिक के लीगल रीजंस है क्या चीज जिसकी वजह से हम अपनी वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। तो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उन कंट्रीज ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हमारे इस टॉपिक के अंदर हमारी जो ये कोर्स है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नहीं है, यूके बेस्ड हमारा कोर्स है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं ऐड कर देता हूँ। आपने कभी भी नहीं सुना होगा या शायद ही कभी सुना हो कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई कानून मौजूद है हेल्थ एंड सेफ्टी का। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून मौजूद हैं। पाकिस्तान फैक्ट्रीज एक्ट एक बहुत ही बड़ा एक ह्यूज किस्म का चैप्टर है हमारे कानून के अंदर, हमारा आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बताए गए हैं या हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हर एक मुल्क ने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। आया फॉर एग्जांपल कोई बंदा वर्क एट हाइट परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होंगे कि उसका मकसद क्या होगा, उस कानून बनाने का मकसद, उस कानून के अंदर या उस लॉ के अंदर जो स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई कर दिए गए। अब उन स्टैंडर्ड्स का मकसद ये है कि इन स्टैंडर्ड्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा जो कि रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम हाइट और वर्क एट हाइट होगा। ठीक है, अब कानून बनाने का मकसद क्या है? कानून बनाने का सबसे पहला मकसद ये है या जो लीगल रीजंस हैं वो क्या है जी कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सेफ हो। आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि वहां पे मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपका जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है वो सेफ हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो वर्किंग सिस्टम है वो भी सेफ हो। आपका वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपके किसी भी वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो, और वर्कर को सुपरविजन ट्रेनिंग देना या कॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर करना भी आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। अब अगर आप अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, इफ यू विल नॉट परफॉर्म योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर क्या होगा? मैंने आपको फेस फाइन्स या आपका कोई परमिट है या आपका लाइसेंस है दैट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अब आपका लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैन भी हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है तो टेम्पररी या परमानेंट तौर के ऊपर बंद कर सकते हैं, या उसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास आपको ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन फाइन और आपकी इम्प्रिजनमेंट का कॉम्बिनेशन या दोनों को मिला के भी एक कोई सजा दी जा सकती है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनली कि हमारे पास कानून जो है या जो लीगल चीजें हैं वो क्या हैं, वो कैसे बनी या किसने बनाई। तो हमारे पास सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड है या जो एक इदारा मौजूद है वो है ILO। अब ILO कैसे बना, ILO कब बना? ILO स्टैब्लिश हुआ इन 1919 में जब पहली जंग अजीम खत्म हुई, तो उसके बाद इस चीज को नोटिस किया गया कि भाई वर्क प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे। ठीक है, अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं उन्हें कम करने के लिए इस अदारे को शुरू किया गया जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? अब इन्होंने डिफरेंट कानून बनाए, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स सेट किए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स बनाए
یہ سٹینڈرڈز کیسے بناتے ہیں؟ ان کی ہوتی ہیں کنونشنز. کنونشنز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں, جو بھی ہاٹ ٹاپک ہو یا جو بھی ایسی چیز ہو جسے فوری طور کے اوپر ایک ضرورت ہے قانون سازی کی, یا کوئی ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کے نمبر آف ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور نمبر آف ایکسیڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہے جی اپنے سٹینڈرڈ بناتے ہیں. اب اس کو کوئی بھی قانونی حیثیت اختیار نہیں ہوتی. ILO کی جو کنونشنز ہیں انہیں کوئی بھی قانونی حیثیت اختیار نہیں ہوتی تب تک جب تک کوئی بھی اسٹیٹ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, اسے ریٹیفائی نہیں کرتا. ریٹیفائی کرنے کا مطلب کہ منو ان تسلیم کرنا. جیسی وہ سچویشن ہے یا جیسی کنڈیشنز ہیں یا جو بھی سٹینڈرڈز ہیں ان پہ بغیر کسی تبدیلی کے اسے ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر میں اگزامپل دیتا ہوں چائلڈ لیبر کی. ٹھیک ہے, اب چائلڈ لیبر کی جو قانون ہیں انہوں نے سٹیٹ کیے, سٹینڈرڈ سیٹ کیے. اب جو کنٹریز اسے ریٹیفائی کرتی ہیں ان کنٹریز کے اندر وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں. اب کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کنٹریز کو انہیں ریٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے سٹینڈرڈ اتنے اچھے ہیں یا ان کے اپنے قانون کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بھی بندہ لیٹس سپوز 21 سال کی عمر سے کم کام نہیں کر سکتا, وہ چائلڈ لیبر کے اندر کنسیڈر ہوگا. اب اس کے اندر ہم اگزامپل لیتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, اس کا کمپیئر کریں گے. ایک ہے ہمارے پاس پاکستان, دوسرا ہے ہمارے پاس سعودی عربیہ. اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں کوئی بھی بندہ, یا آپ سنتے رہے ہوں گے کہ جو بھی بندہ جائے گا وہ کم از کم 21 سال کا ہونا اس کا لازمی ہے, اس کی ایج 21 سال ہونا لازمی ہے. اب کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے, وہاں پہ قانون موجود ہے کہ جو بھی ورکر ہوگا وہ کم از کم 21 سال کا ہونا چاہیے. 21 سال سے نیچے والا کوئی بھی بندہ ایز اے لیبر یا ایز این امپلائی کام نہیں کر سکتا. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان. پاکستان میں کیا ہے جی, یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر ہوٹلز میں چائے والے ڈھابے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جتنا بھی ویٹرز ہوتے ہیں یا جتنا بھی اس طرح کا سرونگ سٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو چھوٹے بچے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ ہمارے پاس چائلڈ لیبر کے کوئی بھی سٹینڈرڈز موجود نہیں ہے. اب اس میں کیا چیز ہے, اب پاکستان نے ان سٹینڈرڈز کو یا ILO کی جو کنونشنز ہیں ریلیٹڈ ٹو چائلڈ لیبر انہیں ریٹیفائی کیا ہے. اب انہیں پاکستان کے اندر ILO کی جو کنونشن ہے اسے قانونی حیثیت حاصل ہے, وہ قانون ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اگر لیٹ سپوز کوئی چائلڈ لیبر ہے اور امپلائر کے اگینسٹ ہم پاکستان کی کسی کورٹ کے اندر جا کے کیس کرتے ہیں تو اسے سزا دی جائے گی, اسے فائن کیا جائے گا یا امپریزنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یا اس کا جو ہوٹل وغیرہ ہوگا اسے سیل کر دیا جائے گا. اب یہ کیا ہے جی, پاکستان کے اندر اسے قانونی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح ILO کی جو کنونشنز ہیں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا ریزن کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو خود کے قانون ہیں, ان کے جو لاز ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, ان کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ انہیں اس کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک آ گئی کہ ILO کیا ہے, ILO کیسے بنا اور یہ کام کیسے کرتا ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ILO کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہیں دو چیزیں. اس کے اندر ہمارے پاس کنونشنز ہیں اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس اس کی ریکمنڈیشنز ہیں. اب کنونشن اس کی کیا ہے, کنونشن آپ کہہ لیں کہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دینا. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ILO کی کنونشن ہمیں کہتی ہے C15 کنونشن ہے, وہ ہمیں کہتی ہے کہ ورکرز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے جی,
آرگنائزیشن کا کام ہے. اب ریکمنڈیشن کیا ہے؟ ریکمنڈیشن ایلیبوریٹڈ فارم میں یا ایک ایکسپلین ورژن آف کنونشن ہے. اب کنونشن میں ہم دیکھتے ہیں، کنونشن میں ہمیں کہا گیا کہ سیف یا ایک پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا امپلائر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف ریکمنڈیشن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریکمنڈیشن میں ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو فری آف کاسٹ دینا، اور اگر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ڈیمیج ہو گیا تو دوبارہ سے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ورکر کو ایشو کرنا، اسے پرووائڈ کرنا، یہ ادارے کی یا آرگنائزیشن کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. تو کنونشن ہمارے پاس کیا تھی؟ ایک سیدھا شارٹ کٹ ہمیں بات بتائی گئی اسٹریٹ فارورڈ کہ بھائی آپ نے ورکر کو کیا کرنا ہے؟ پی پی ایز یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. لیکن ریکمنڈیشن ہمیں اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. اب ڈیٹیل انفارمیشن کیا ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ آپ ورکر سے جو ہے تو پی پی ایز اسے پرووائڈ تو کریں لیکن اس کے پیسے چارج کریں. ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز ایک بندہ ہے، اس کی 10,000 روپے پے ہے، اور اس کے جو پی پیز ہیں فار ایگزامپل وہ اگر ڈیمیج ہو گیا کوئی پی پی، تو پی پیز آپ کو پتہ ہے اچھی جو اسٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں یا اچھی کمپنیز کے وہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اب ایک بندہ ہے، اس کے پی پیز ڈیمیج ہو گئے، 10,000 روپے اس کی پے ہے، اب اسے نئے پی پیز چاہیے، نئے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ چاہیے. تو وہ جو آرگنائزیشن ہے یا جو امپلائر ہے اگر اس کی پے سے وہ کٹ آف کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر 10,000 اس کی پے تھی تو اس کے ہاتھ میں پیچھے کیا بچے گا؟ 5,000. تو ریکمنڈیشن اسی لیے ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے ایلیبوریٹڈ فارم میں یا ڈیٹیلڈ فارم میں کہ بھائی آپ نے جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا ہے وہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ورکر کے اتنی تنخواہ نہ ہو جتنا اس کے پی پیز کا آپ اسے چارج کر لیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس میں ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ایک کنونشن اور ایک ریکمنڈیشن. ٹھیک ہے. اب کنونشن ہے ہمارے پاس C155، اس میں سے اکثر آپ کے کوشچن بھی آتے ہیں، یا R164 ریکمنڈیشن ہے، اس کے اندر سے بھی آپ کا کوشچن آتا ہے. آلموسٹ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی ریکمنڈیشن R164 سے آتا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو امپلائر کی یا ورکر کی رسپانسبلٹیز تھی، آیا انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کیا یا نہیں کیا جو سینیریو گیون ہوتا ہے. اور آج کا مین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ رسپانسبلٹیز آف ورکر اینڈ امپلائر. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ C155 ہمیں کیا کہتا ہے جی. C155 ہمیں ایک بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے یا ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز آپ کے کیسے ہونے چاہیے، اور ریکمنڈیشن جو ہے اسی کے اندر آپ کو فردر ایلیبوریٹڈ فارم میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. اب اسے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اب ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں کیا ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو C155 امپلائر رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا اگر آپ لوگ ایک پیج لیں، لائن لگائیں اور یہ پوائنٹس نوٹ کریں اور انہیں آپس میں کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کنونشن C155 کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ورک پلیس کے اوپر جو مشینری ہوگی، ایکوپمنٹ ہوگا، یا آپ کا جو ورک پروسیس ہے وہ سیف ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی رسک نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ رسپانسبلٹی ہے امپلائر، جو اونر ہوگا آرگنائزیشن کا، whether he is a single person or whether it is a board of directors who manages that organization. دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے کیمیکل، فزیکل یا بایولوجیکل سبسٹینسز ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے کوئی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا رسک ہو.
ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کے ایسے ایلیمنٹس چاہے وہ کیمیکل ہیں, چاہے وہ فزیکل ہیں یا بایولوجیکل ہیں, ایسے سبسٹینسز یا ایسی چیزیں یا ایسے فیکٹرز ایجنٹس موجود نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ورکر کی ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے. اور لاسٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو ریزنیبلی پریکٹیکیبل جو ایک پروٹیکٹیو کلودنگ یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ ورکر کو پرووائڈ کرنا ہے. اب یہ انفارمیشن ہمیں کون دیتا ہے جی؟ کنونشن C155. اب اس کے اوپر جب تک کوئی ملک عمل نہیں کرتا یا کوئی ملک اسے ریٹیفائی نہیں کرتا, منوعاً تسلیم نہیں کرتا, تو تب تک کیا ہوگا, اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اسے کوئی ملک ریٹیفائی کرے گا تو وہ ایک قانون بن جائے گا. جس طرح پاکستان کے اندر قانون موجود ہے, پاکستان OSH ایکٹ 2018. اب اس کے اندر پاکستان نے کیا ہے جی, ان ریکمنڈیشن اور کنونشنز کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اب یہ چیز پاکستان میں بھی قانون ہے جس کا شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ اگر یہاں پہ تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, لیٹس سپوز ایک ماربل انڈسٹری ہے, اکثر آپ نے سنا ہوگا, یا کوئی بھی انڈسٹری ہے, اکثر آپ نیوز میں سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ورکر کا بازو کٹ گیا, ورکر کی ٹانگ کٹ گئی, ورکر کا کسی مشین کے اندر آ کے اس کی موت ہو گئی. اور اس کا کیا کہتے ہیں جی, پاکستان میں سیدھا کہا جاتا ہے یار بس کیا کریں, اللہ کی طرف سے. نہیں, یہ امپلائر کی قانونی ذمہ داری تھی کہ ورک پلیس ایسی ہونی چاہیے, مشینری یا اکوپمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ورکر کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمپرومائز نہ ہو. اب اس نے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا, دیٹ مینز اس نے اپنی لیگل رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بندہ یا وہ ورکر یا اس کی فیملی کمپنسیشن کلیم کرنے کے لیے کورٹ کے اندر جائیں گے تو ڈیو ٹو نیگلیجنس آف ڈیوٹی اس امپلائر کے اوپر فائن بھی ہوگا, اسے امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور کیا ہے جی, جو ورکر ہوگا اس کو کمپنسیشن بھی دی جائے گی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں سننے کو ہمیں نہیں ملتی. یہاں پہ بہت زیادہ ہو تو کوئی 1-8 لاکھ روپیہ دے کے یا ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ کروا کے تو اپنی بلے بلے کروا دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی واہ, یہ جو اس کا امپلائر تھا یا جو یہاں پہ مالک تھا وہ بہت اچھا انسان تھا. ٹھیک ہے, اس نے اس کا بڑا خیال رکھا, اس نے اس کے علاج کا خرچہ اٹھایا. اب وہاں پہ کیا فار دا ٹائم بینگ تو اس نے خرچہ اٹھا دیا, لیکن وہ جو ورکر ہے, جو انجرڈ ورکر ہے, جس کی بازو کٹ گئی یا جس کی ٹانگ کٹ گئی, وہ پوری زندگی اس چیز کو سروائیو کرے گا. اب پوری زندگی کے لیے وہ بندہ معذور ہو گیا, وہ بندہ ڈس ایبل ہو گیا. تو اس لیے اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے, جو اویئرنیس پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی, اور اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, آپ نے پہلے کنونشن کو دیکھا. اب امپلائر کی رسپانسبلٹیز ہیں اکارڈنگ ٹو R164. اب یہ ریکمنڈیشن ہے, اس میں آپ دیکھیے گا اور کمپیئر کیجئے گا کہ کنونشن کے اندر سیدھی اسٹریٹ فارورڈ گائیڈ لائنز ہیں اور ریکمنڈیشن کے اندر ہمیں فل ڈیٹیلڈ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس کے اندر آپ کا جو ورک اکوپمنٹ ہوگا, ورکنگ میتھڈ ہوگا, وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی رسک موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ڈیٹیل کیا ایڈ ہے؟ ڈیٹیل یہ ایڈ ہے کہ آپ نے ورکر کو ٹریننگ دینا, انسٹرکشن دینا, اور جو فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے, یا سائز آف ڈفرنٹ کیٹیگریز آف ورکر ہیں, اسے آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. اکوپمنٹ سیف ہے. اب C155 کے اکارڈنگ کیا جی, آپ کا اکوپمنٹ یا ورک میتھڈ سیف ہے, لیکن آپ کا ورک میتھڈ اگر آپ نے ورکرز کو اس کی ٹریننگ نہیں دی, انسٹرکشن نہیں دی, آپ نے ورکرز کو یہ نہیں بتایا کہ
اس کام کو یا اس مشینری کو آپریٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے یہ سیفلی آپریٹ ہوگی، تو کیا ہے جی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ مشینری اگر بذات خود سیف ہے، ورکر کو پتہ نہیں ہے اسے یوز کیسے کرنا ہے، تو ورکر غلطی کی بنا پہ کیا کر سکتا ہے جی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو R164 میں ہمیں پہلے کیا بتایا گیا کہ ورکر کی یہ اس کا رائٹ ہے اور امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ سیف ورک اکوپمنٹ اور سیف ورکنگ میتھڈ ہو، لیکن ساتھ میں ان ایڈیشن ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے پراپر ٹریننگ اور انسٹرکشن بھی دینی ہے، اور جب آپ ٹریننگ اور انسٹرکشن دیں گے تو آپ نے سائز اور کیٹیگری جو ورکر کی ہیں انہیں بھی دماغ کے اندر رکھنا لازمی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور انفارمیشن جو ہمیں ڈیٹیل پرووائڈ کی گئی وہ کیا ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہوگا، آپ کا ورک جو ہے ہو رہا ہوگا، اس کے درمیان یا اس کے دوران ورکر کے اوپر سپرویژن دینا، کمپیٹنٹ سپروائزر ہو ان کے اوپر سپرویژن دے گا، تو یہ بھی ورکر کا رائٹ ہے، امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں R164 نے ڈیٹیل کے اندر بتا دی۔ سب سے پہلے آپ کا ورک اکوپمنٹ اینڈ مشینری اور ورکنگ میتھڈ سیف ہو، پھر اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ اور انسٹرکشن دینا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرویژن کرنا بھی امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ بس سیف اکوپمنٹ اور میتھڈ بتا دے اور لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس کے اوپر نہ کوئی ان کے اوپر سپرویژن ہو، نہ ان کے اوپر کوئی انہیں ٹریننگ دی جائے، نہ کوئی انسٹرکشن دی جائے، تو پھر بھی وہ گیا جی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے۔ تو امپلائر کی رسپانسبلٹی آپ دیکھیں کہ C155 نے ہمیں کیا بتائی اور R164 ڈیٹیل میں ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں to make organizational arrangements concerning occupational safety and health and the working environment suitable for the size of organization and the nature of activity۔ اب آپ کا جو ورک انوائرمنٹ ہے اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو آرگنائزیشن سائز اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی نیچر کے اکارڈنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ جو سارے ارینجمنٹس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، وہ ارینجمنٹس کرنے کے دوران یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آیا ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے اس کا سائز کیا ہے، یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں وہ ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ لیٹ سپوز میں نے پہلے بھی اگزامپل دی، ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ ورک ایٹ ہائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورک ایٹ ہائٹ کے لیے کیا ضروری ہے، ایسے سٹینڈرڈز ہوں یا ایسے آرگنائزیشنل ارینجمنٹس ہوں کہ وہاں پہ کسی بھی بندے کو خطرہ نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے، سائز آف آرگنائزیشن یا نمبر آف ورکرز، آپ اسے سادہ الفاظ میں کہہ لیں تو اگر ہائٹ کے اوپر لیٹ سپوز 5 بندے کام کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دیئر نمبر وہاں پہ آرگنائزیشنل ارینجمنٹ کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے، امپلائر کی۔ یہ نہ ہو ورکنگ پلیٹ فارم اتنا ہو کہ جس کے اوپر 3 بندے کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ 5 بندوں نے کام کرنا ہے، تو دیٹ مینز امپلائر نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مائنڈ کے اندر رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ہمیں کون بتاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے R164۔ اس کے بعد جو چیز میں نے اگزامپل میں بھی آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، وہ چیز یا وہ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوگا۔ اب C155 نے ہمیں کیا بتایا کہ بھائی ایڈیکویٹ کلودنگ یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ورکر کو پرووائڈ کرنا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائر کی جو رسپانسبلٹی ہے اسے الیبوریٹ کرتا ہے یا ایکسپلین جب کرتا ہے R164، تو وہ کیا ہے، R164 ہمیں بتاتا ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ایڈیکویٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا بٹ فری آف کاسٹ ٹو دا ورکر، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب
PPEs جو ہے ہمارے پاس ایسی ایک چیز ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی کنٹرول کام نہیں کرتا تو آخر میں آ کر ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے PPEs کا، تاکہ جتنے بھی خطرات ہیں ان خطرات سے نمٹا جا سکے. اب لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ ورک ایٹ ہائٹ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے اور نیچے جو لوگ موجود ہیں انہیں آرگنائزیشن ہیلمٹ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ان کیس اوپر سے اگر کوئی چیز آ کے گرے تو ورکر کے سر کے اوپر نہ لگے، ان کے سر کے اوپر ایک پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہو جسے ہم ہیلمٹ کہتے ہیں یا ہارڈ ہیٹ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے جی وہ بچ جائیں، کوئی بھی انجری انہیں نہ آئے. اور یہ ہیلمٹ جو ہوگا یہ پرووائڈ کرنا، نہ صرف پرووائڈ کرنا بلکہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جی ورکر کا رائٹ ہے اور امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے کہ ورکر جب لانگ ورکنگ آورز کے لیے یا بہت لمبے ڈیوریشن کے لیے کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن کے اندر ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. لیٹس سپوز آپ کی آرگنائزیشن رن کرتی ہے 12 گھنٹے کی شفٹ میں، تو اس کے دوران ریسٹ بریکس دینا یہ بھی ورکر کی اس کا ایک رائٹ ہے اور امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ آرگنائزیشن ہو، اب لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے صبح 8 بجے، تو اس ٹائم پہ سارے لوگ فریش ہوتے ہیں، انرجائزڈ ہوتے ہیں، ان کی انرجی اچھی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے تو ایکٹیولی کام کرتے ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے. لیکن اگر انہیں فار ایگزامپل 8 بجے شفٹ شروع ہوئی، دن کے 4 بج گئے 5 بج گئے، انہیں کوئی ریسٹ بریک نہیں ملی، کوئی کھانے کے لیے نہیں بریک ملی انہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ ورکر لیزی ہو جائیں گے، وہ چیزوں کو لائٹ لینا یا ایزی لینا شروع کر دیں گے، یا چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے. اپنے ٹاپک کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ورک پلیس کے اوپر کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب انہیں لانگ ورکنگ آورز ہوتے ہیں تو اس سے مینٹل اور فزیکلی ورکر جو ہے فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں، ورکر تھک جاتے ہیں. تو اس لیے انہیں ریسٹ بریکس دینا تاکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمپرومائز نہ ہو. ورکر کی ایک تو سیفٹی کمپرومائز نہیں ہوگی کیونکہ جب انہیں بریک دی جائے گی وہ فریش ہوں گے، وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کا خیال رکھیں گے. اور دوسرا ان کی ہیلتھ کس طرح سے بچے گی کہ اگر لانگ ورکنگ آورز ہیں، فزیکل اور مینٹل فٹیگ ہے، تو وہ سٹریس کا شکار ہوں گے اور ورکرز کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگی. اب لاسٹ چیز کیا ہے کہ R164 ہمیں بتاتا ہے امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی ورکنگ انوائرمنٹ ہے یا کوئی نیا ٹیکنیکل نالج ہے اس کے اوپر اپنے جو ورکرز ہیں انہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی نیا قانون بن جاتا ہے تو اس کے اکارڈنگ انفارمیشن بھی اپنے ورکر کو پرووائڈ کرنا ہے امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی اگزامپل ہم لیتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے، لیٹس سپوز ایک پرنٹنگ پریس ہے، اس کے پاس ایک پرانا پرنٹر تھا پہلے، یا 3 پرانے پرنٹر تھے. اب کیا ہوا، انہوں نے اپنی پرنٹنگ پریس کو اپ گریڈ کیا، وہاں پہ اب نیا لیٹسٹ یا ایک ماڈرن یا ایک فلی فنکشنل یا آٹومیٹک پرنٹر آ گیا. اب وہاں پہ کیا ہوگا، جو 2 ڈیفرنٹ ہمارے پاس پرنٹر ہے، ایک پرانا پرنٹر ہے، ایک نیا پرنٹر ہے. اب دونوں کے ایسوسیٹڈ رسک جو ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور obviously جو ٹیکنیکل نالج ریکوائرڈ ہوگا نئے پرنٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے یا اسے چلانے کے لیے وہ بھی اس پرنٹر کے اکارڈنگ ہوگا. تو جب آپ کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، ورکر کو اپڈیٹڈ نالج یا اپڈیٹڈ ٹریننگ پرووائڈ کرنا بھی امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے،
ٹھیک ہے, اور ورکر کا رائٹ ہے کہ اسے نیو ٹیکنیکل نالج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. یہ تو تھا ہمارے پاس امپلائر کی رسپانسبلٹیز یا ورکر کے رائٹس. ٹھیک ہے, اب دو چیزیں ہیں, جو امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے وہ ورکر کے رائٹس ہیں, اور جو ورکر کی رسپانسبلٹی ہے وہ امپلائر کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ورکر ہیں, ورکر کے کیا رائٹس, کیا رسپانسبلٹی پر جب بھی کام ہو رہا ہوگا تو یہ ورکر کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے وہ خود کا خیال رکھیں, اپنی کیئر کریں, اور ان کے ساتھ جو کو ورکرز ہیں ان کی بھی کیئر کریں. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو یا ان کے کو ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچے. اب اس میں اگزامپل کیا ہے, اب ورکر امپلائر کی رسپانسبلٹی تھی ورکر کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا. اب میں نے آپ کو اگزامپل جو دی تھی کہ ورک ایٹ ہائٹ پہ فالنگ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں. اب ان فالنگ آبجیکٹس کے اوپر کیا ہے جی, جو اس سے بچنے کے لیے ہمارا ورکر تھا اسے کیا ہے جی ہیلمٹ پرووائڈ کیا گیا. اب جب ہیلمٹ پرووائڈ کیا گیا تو اس ہیلمٹ کو پہننا امپلائر کی رسپانسبلٹی تھی. اب اس نے اگر اس ہیلمٹ کو نہیں پہنا, بغل کے نیچے رکھ کے وہ اگر گھوم رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا, اس نے اپنی کیئر نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو کنٹروین کر رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ورکر کو جتنی بھی انسٹرکشنز دی جائیں, جتنے بھی پروسیجرز بتائے جائیں کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں, اس کی سیفٹی انسٹرکشنز کیا ہیں اور اس کا سیف پروسیجر کیا ہے پرفارم کرنے کا, تو اس کے اوپر عمل کرنا, اس کے اوپر کوپریشن کرنا کیا ہے جی ورکر کی رسپانسبلٹی ہے. نیکسٹ چیز کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں, جو ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی, اسے پراپرلی یوز کرنا اور اس کے اندر کوئی بھی ان آتھرائزڈ موڈیفیکیشن نہ کرنا, یہ کیا ہے جی ورکر کی رسپانسبلٹی ہے. اب امپلائر اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دے کہ بھائی ہیلمٹ پرووائڈ ہو, اب ورکر ہیلمٹ پہنے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ورکر ہیلمٹ نہیں پہنتا, دیٹس مین اس نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. اب دوسری موڈیفیکیشن کی بات ہے تو ہیلمٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے اسے بند کرنے کا, یا اسے اپنی چن کے نیچے ایک لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن, کوئی ایسا کام کر رہے ہیں آپ, اگر جھکتے ہیں یا موو کرتے ہیں, آپ کا ہیلمٹ جو ہے وہ گرے نہ, آپ کا جو سر ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے. اب اس چیز سے اس کے اندر اگر وہ موڈیفیکیشن کرتا ہے, لیٹس سپوز اس سٹرپ کو وہ کٹ آف کر دیتا ہے, اسے کاٹ دیتا ہے, تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے اگر کوئی وہ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے جس کے اندر وہ موو کر رہا ہے, موومنٹ کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہیلمٹ اس کا گر جائے گا اور اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی, اس سے کوئی بھی پاسبل انجری ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز اس کے سر کے اندر آ کے لگ سکتی ہے. تو اس کی رسپانسبلٹی ہے اسے جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز دیا جائے اسے پراپرلی استعمال کرے, پراپرلی یوز کرے, اور کیا کرے, کوئی بھی ان آتھرائزڈ موڈیفیکیشن اس کے اندر نہ کرے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورکر کی رسپانسبلٹی ہے, وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا خطرہ موجود ہے, کوئی بھی ایسا پاسبل ہیزرڈ موجود ہے, تو اس کے اندر آپ کیا ہے اس ہیزرڈ کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں کہ بھائی یہاں اس کام کو میں خود ہی ٹھیک کر دیتا ہوں, نہیں, بلکہ اسے رپورٹ کرنا ہائر اتھارٹی کو, چاہے آپ کا سپروائزر ہے, آپ کا سائٹ مینیجر ہے, اسے رپورٹ کرنا کہ بھائی آئی تھنک یہاں پہ ایک ایشو موجود ہے, ایک پرابلم موجود ہے جس کی وجہ سے کسی کی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز ایک ہمارے پاس سلنڈر ہے یا گیس کی پائپ لائن ہے,
اب وہ پائپ لائن جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے, وہاں سے گیس جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, اس لیکیج کو خود ہی ٹھیک نہیں کرنا ورکر نے, بلکہ اسے رپورٹ کرنا تاکہ پراپرلی اسے کیا ہے جی آ کے مینیج کیا جائے. اب لیٹس سپوز ورکر کے پاس اگر ایک ٹیپ ہے, وہ اس کے اوپر ٹیپ لپیٹ دیتا ہے, فار دا ٹائم بینگ کیا ہے جی وہاں سے لیکیج بند ہوگی, لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں سے پھر لیکیج شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ورکر کو کہا گیا یا اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کسی بھی ہیزرڈ کو خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اب اسی چیز کو کمپیریٹیولی دیکھیں, اب ایک لیکیج کو ورکر جب رپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اتھارٹیز نیا پائپ اگر ڈالنا ہے تو وہ وہاں پہ انویسٹ کر کے اپنا جو ہے تو فائنینشیل ریسورسز لگا کے نیا پائپ منگوائیں گے اور اسے لگائیں گے. دیٹ مینس کہ دوبارہ وہاں پہ لیکیج نہیں ہوگی. اس لیے اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ورکر ٹو رپورٹ اینی سچویشن دیٹ ہی تھنکس دس از اے پاسبل ہیزرڈ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ورک سائٹ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ال ہیلتھ کی کنڈیشن ہے, کسی ورکر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس سے بھی رپورٹ کرنا ورکر کی رسپانسبلٹی ہے, اور امپلائر کا یہ رائٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں پہ کوئی ورکر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اسے کیا کرنا ہے ورکر نے, یا اس کا جو ساتھ والا کو ورکر ہے اسے کیا کرنا ہے جی, اس نے رپورٹ کرنا ہے اپنی سینئر اتھارٹیز کو یا سینئر آفیسر جو ہوتے ہیں انہیں. اب نیکسٹ کیا ہے جی, رائٹ آف ورکر. اب یہ سملر وہی چیز ہے جو کہ ہے رسپانسبلٹیز آف امپلائر. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں آپس میں انورسلی ریلیٹڈ ہیں. جو ورکر کے رائٹس ہیں وہ امپلائر کی رسپانسبلٹیز ہیں, اور جو ورکر کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ امپلائر کے رائٹس ہیں. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے, دا رائٹ of is to provide the relevant information on health and safety matters. Health and safety سے related جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ورکر کو بتانا, اسے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے ہمارے امپلائر کی, اور یہ ورکر کا رائٹ ہے. یہ نہ ہو کہ ورکر کو ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کر دیا جائے جس کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہو. کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہو اور ورکر کو آپ انفارم ہی نہ کریں, تو آپ کی ILO کی کنونشن اور ریکمنڈیشن کے اکارڈنگ یہ ورکر کا رائٹ ہے کہ اسے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ریلیونٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ جو ہے وہ ورکر کو پرووائڈ کی جائے. لیٹ سپوز آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے, لیٹ سے وہی ایگزامپل ہم ریپیٹ کرتے ہیں, ورک ایٹ ہائٹ ہے. اب ورک ایٹ ہائٹ کے لیے کیا ہوگا, ورک ایٹ ہائٹ کے لیے ورکر کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا کہ ہاؤ یو ول ورک سیفلی ایٹ ورک. ٹھیک ہے, ایٹ ہائٹ. اب ہائٹ کے اوپر لیٹ سپوز 10 فیٹ ہائٹ ہے, اس کے اوپر ورکر کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ دینا ورکر کو ان کا رائٹ ہے. امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ورکر کو ٹریننگ دے, انہیں گائیڈ کرے, انہیں انسٹرکشنز دے کہ بھائی آپ نے ہائٹ کے اوپر کیا ہے جی ورک کو کیسے کرنا ہے, یا کام آپ کا جو بھی ہوگا اس سے آپ نے ہائٹ کے اوپر کیسے کرنا ہے. اب لیٹ سپوز ایک کام ہے زمین کے اوپر ایک کھڑے ہو کے بندہ پلاسٹرنگ کر رہا ہے, پلسٹر کر رہا ہے, اور دوسری کنڈیشن کیا ہے جی کہ ایک بندہ 10 فیٹ ہائٹ کے اوپر کھڑے ہو کے پلاسٹرنگ کر رہا ہے. اب دونوں کے کام ایک ہے, ایکٹیویٹی ایک ہے, لیکن کنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب زمین کے اوپر جو بندہ کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے تو اسے کوئی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایسج چیز نہیں فیس کرنے کو ملے گی کہ وہ بندہ کیا ہے جی اس سے اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمپرومائز ہو یا کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو. لیکن کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ جو کہ ہائٹ کے اوپر کام کر رہا ہے, 10 فیٹ کی ہائٹ ہے,
स्कैफोल्ड के ऊपर काम कर रहा है, वो उस तरह से फ्रीली या फ्री हैंड पे काम नहीं कर सकता जिस तरह के जमीन के ऊपर खड़ा हुआ बंदा काम करेगा। तो उसके लिए उसके पास या तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अगर वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो उसे ट्रेनिंग देना क्या है जी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये उसका राइट है। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड वर्कर से कंसल्टेशन करना, वर्कर्स का ओपिनियन लेना, ठीक है, वो क्या है जी वर्कर का राइट है। अब कैसे? वर्कर का राइट इस तरह से है कि जब एक कंडीशन है उसके अंदर वर्कर काम कर रहा है, उन कंडीशंस के अंदर जो पोटेंशियल हैजर्ड्स मौजूद हैं, उन पोटेंशियल हैजर्ड्स को एक वर्कर जो है वो इजीली या इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकता है। कैसे? अब एक वर्कर है वो पूरा दिन या 24 घंटे या जितनी भी देर उसकी शिफ्ट चल रही होती है वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज्ड है, ठीक है, वो उस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं या जितने भी इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं उससे उनका ज्यादा नॉलेज है कंपैरेटिवली उस बंदे के जो है और चला जाता है। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो इशू है उसमें वर्कर की कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वर्कर से कंसल्टेशन ली जाएगी तो वो आपको रियलिटी बताएगा कि एक्चुअली हमें क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और उन चीजों को जब आप कोप अप करेंगे, उन चीजों को आप कवर अप करेंगे, तो दैट मीन्स वहां पे जो रिस्क मौजूद थे पहले से, वो रिस्क क्या है जी, वो कम से कम हो जाएंगे और वो रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनेगी या कोई भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे या कोई भी इंस्ट्रक्शंस डिजाइन होंगी तो उसमें क्या है जी वर्कर की कंसल्टेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्कर का राइट है जिसे हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा वायलेट किया जाता है, और उसकी वायलेशन की जो एक रीजन है या जो वजह है वो है मजबूरी। अब मजबूरी क्या? मजबूरी ये कि आजकल जो सिचुएशन स्पेशली चल रही है उसमें क्या है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना, 2 वक्त का खाना पूरा करना घर वालों के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ठीक है। अब उनका चैलेंज क्या है? उन्होंने घर वालों के अखराजात पूरे करने हैं। अब जब वो काम के ऊपर जाते हैं तो ये उनका राइट है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी वर्क प्लेस जहां पे वो देखते हैं कि ऐसा कोई पॉसिबल खतरा मौजूद है जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी या हेल्थ कंप्रोमाइज हो सकती है या उनकी जान को कुछ खतरा हो सकता है, तो उनका ये राइट है कि वो वहां से मूव आउट कर जाएं, वो वहां से उस काम को छोड़ के चले जाएं और डिमांड करें कि जब तक यहाँ पे कंडीशन जो है या एनवायरनमेंट जो है उसे सेफ नहीं बनाया जाता हम यहाँ पे काम नहीं करते। और हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे माशरे में क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगर यहाँ पे एक बंदा काम छोड़ के जाता है तो एम्प्लॉयर कहेगा चल भाई ठीक है तू निकल यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप नहीं काम करना चाहते ना करो, हमारी तरफ से क्या है जी आपको खुदा हाफिज है। तो उसकी जगह लोग इतने बेरोजगार हैं, कोई दूसरा बंदा अपनी जान को खतरे में डाल के वो काम करेगा टू अर्न, अपने घर वालों के अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें पूरा करने के लिए क्या है जी वो अपनी जान को भी खतरे के अंदर डाल देगा। तो ये थे हमारे पास राइट्स ऑफ वर्कर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। Recording stopped.